बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डील डगमगा गई है। खान साहब बाहर आते आते रह गए हैं। इमरान खान का जेल में तिब्बी मुआयना क्यों कराया गया, हॉस्पिटल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, हुकूमत का इरादा कैसे बदला, तहरीक इंसाफ की क़यादत अडयाला जेल क्यों नहीं पहुंची, खासों की बहनें कहाँ गायब थी, और धरने का तीसरा रोज, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज ने 3 माह की डेडलाइन दे दी है और जरदारी ने किसकी दुम पर पांव रखा है कि चीखें आसमान तक सुनाई देती हैं। जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से एक अहम मुलाकात हुई है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर मायूस किया पाकिस्तान के कप्तान का गलत फैसला, और बुरी से ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बैटिंग ने पाकिस्तान को मायूस किया। इस मैच के दौरान इश्तिहारात की कीमत 40 लाख रही, लेकिन परफॉर्मेंस 2 टके की नहीं। तो तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर ये कि खान साहब की डील लगता है डगमगा गई है और क्लाइमेक्स की बजाय एंटी क्लाइमेक्स शुरू हो गया है। हुकूमत ने इमरान खान का इलाज आंखों के अस्पताल से कराने का फैसला किया था, लेकिन फिर इस फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया और इमरान खान का जेल के अंदर ही तिब्बी मुआयना करा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खान साहब को कोई लेने के लिए तैयार नहीं, ना इनकी कोई गारंटी लेने के लिए तैयार है। हुकूमत ने लचक दिखाकर तहरीक इंसाफ को ये मौका दिया था कि वो खान की रिहाई के लिए कोई ना कोई रास्ता हमवार कर लें और उनके लिए कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर लें, लेकिन इस सूरत हाल को तहरीक इंसाफ ने मिसरीड किया है। उनका ख्याल ये कि हुकूमत दबाव में आ गई है, और हुकूमत के दबाव का आलम यह है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाक भारत मैच देखने के लिए श्रीलंका पहुंचे हुए थे। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और उन्होंने वाशिंगटन पहुंचना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जर्मनी गए हुए थे और जहां पर उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत अहम लोगों से मुलाकातें की हैं। तो लगता ही है कि जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाल ली है, जो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि शेर बन पुत्र शेर बन, और शेर बन के जेल काट। अभी तो सिर्फ 1.5 साल हुआ है। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो। मेरी बहन को रात को पकड़ा, उस वक्त याद नहीं आया। बेनज़ीर भुट्टो को 5 साल सक्खर जेल में बंद किया गया, लेकिन हम नहीं रोए। तो जरदारी साहब के स्टेटमेंट के बाद चीखें बुलंद हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने सदर की ज़ातियात पर हमले शुरू कर दिए हैं और उनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। मुख्तार भुट्टो ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि सवाल आसफा भुट्टो की पैदाइश पर उठाया जा रहा है। तो आपको शुरू से लेके आखिर तक बताते हैं हुआ क्या, चल क्या रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। कल हुकूमत ने लेट नाइट इस बात का ऐलान कर दिया कि वो इमरान खान का अल-शिफा आई हॉस्पिटल से इलाज कराने के लिए तैयार है। इससे पहले हुकूमत इस बात पर तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सोचा गया कि इंसानी बुनियाद पर खास साहब को हॉस्पिटल भेजा जाए और वहाँ के जो माहिर अमराज चश्म है उनसे इनका इलाज करा दिया जाए। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया और कहा कि जब तक उनकी ज़ाती डॉक्टर और फैमिली के लोग नहीं होंगे, खान साहब का इलाज मत कराएं। तो हुकूमत को इस बात का एहसास हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। तो इससे पहले खान साहब की तिब्बी मुआयने के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार कराई गई। तो हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रवैया अख्तियार करने पर उनका अल-शिफा आई हॉस्पिटल में इलाज कराने का फैसला वापस ले लिया। एक स्पेशल डॉक्टरों की टीम को भेजा गया अडयाला जेल के अंदर, और साथ ही पीटीआई को ये इतला दे दी गई कि वो कोई से भी 2 नाम दे सकते हैं जो इन डॉक्टरों के साथ जेल के अंदर जाएंगे। उनमें मौलवी हो सकते हैं या पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं। तो इतवार के रोज़ दोपहर के वक्त एक एम्बुलेंस गेट नंबर 5 से अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुई। इस एम्बुलेंस में मुख्तलिफ अद्वियात, मेडिकल के आलात और डॉक्टरों की एक टीम शामिल थी। 3 मुस्तनद डॉक्टर थे और 5 उनकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर मौजूद थे। तो ये 7-8 लोग थे जो खान साहब के इलाज के लिए या उनकी आंखों का तिब्बी मुआयना करने के लिए अडयाला जेल के अंदर पहुंचे। कुछ तकरीबन 2:30 बजे ये टीम पहुंची और फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत का इंतज़ार शुरू हुआ। ना पीटीआई की क़यादत पहुंची, ना उनके वकला पहुंचे, ना कोई और पहुंचा। अब पीटीआई की क़यादत कुछ लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर महसूर है, उन्होंने धरना दिया हुआ है, बाहर से ताले लगे हुए हैं, तो वो इसलिए नहीं पहुंच सके। कुछ लोग जो है वो केपी के हाउस के सामने बैठे हुए हैं, तो वो भी नहीं पहुंचे। तो
خان کی فیملی بھی نہیں پہنچی، اور اس کے حوالے سے ذرائع نے بتایا طبی معائنے میں شرکت کے لیے پارٹی نے 2 نام دیے تھے، لیکن علیمہ خان نے وہ دونوں نام ریجیکٹ کر دیے اور یہ کہا کہ جب تک وہ خود نہیں ہوں گی یا ان کی فیملی کے لوگ نہیں ہوں گے تو خان صاحب کا علاج نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے الشفا منتقلی کی خبروں کے بعد ایک ٹویٹ کر دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کسی بھی قسم کا طبی علاج ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ کی موجودگی اور منظوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہم اس میڈیکل بورڈ کو مانتے ہیں جو حکومت نے تشکیل دیا ہے، نہ اس ڈاکٹر کی ٹیم کو مانیں گے جو ان کی زیر نگرانی کام کرے گی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک فیملی کے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکتا۔ اب خان صاحب کی آنکھ اگر بہت شدید خراب ہے اور فیملی اس بات پر مصر ہے کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹر بلائے جائیں تو پھر خان کی آنکھ کو زیادہ نقصان پہنچنے کا امکان بڑھ گیا۔ اب اس ٹیم میں ڈاکٹر امجد، ڈاکٹر ندیم قریشی، ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر رفیق جیسے لوگ شامل تھے، اور ڈاکٹر عارف بھی تھے جو کہ پیمز کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں اور خان صاحب کا کئی بار طبی معائنہ کر چکے ہیں۔ تو حکومت کی دعوت اور کافی انتظار کے باوجود تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما خان صاحب کے چیک اپ میں شرکت کے لیے نہیں پہنچا، تو پھر ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ شروع کر دیا، اور ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے وہ چیک اپ کے بعد واپس چلی گئی۔ اس ٹیم میں بہت سے ٹیکنیشین بھی شامل تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک خان صاحب کی آنکھ کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، رپورٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور یہ رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے حکومت نے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ تیار کرائی ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر کتنی بار ان کا علاج کیا گیا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ جیلر نے 25 بار ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا کر خان صاحب کو چیک کرایا، کئی بار چیک اپ ہوا ہے اور کئی بار علاج بھی ہوا ہے۔ تو کب کس ڈاکٹر نے خان صاحب کا معائنہ کیا اور اس کی کیا رپورٹ تھی؟ آن ڈیوٹی ڈاکٹر جو روزانہ 3 مرتبہ عمران خان کے وائٹل اور طبی معائنہ کرتے ہیں ان کا باقاعدگی سے ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، وہ ریکارڈ بھی مینٹین کر کے بھیج دیا گیا ہے۔ اب عدالت کے سامنے یہ دونوں ریکارڈ رکھے جائیں گے، ایک تو پریویس میڈیکل چیک اپ کا ریکارڈ اور ایک جو اتوار کے روز طبی معائنہ کیا گیا۔ اس سے پہلے حکومت نے عمران خان کی ان کے بچوں سے بھی بات کرا دی، تو حکومت جو ہے وہ پوری طرح عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی۔ حکومت نے تحریک انصاف کو یہ آفر دی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر دھرنا اور یہ احتجاج کا سلسلہ ختم کرے اور خان صاحب کے علاج پر توجہ دے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف نے نہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا ختم کیا، نہ KPK کی مختلف سڑکوں کو بلاک کرنے کے عمل کو روکا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف نے سوابی انٹرچینج بند کیا ہوا، حویلی انٹرچینج پہ دھرنا دیا ہے، DI خان بکر روڈ پہ دھرنا دیا ہے، اور سی پیک پارک انٹرچینج بند کیا ہوا ہے، خوشحال گڑھ بھی بند کیا ہوا ہے، یعنی KPK کی جو مین مرکزی شاہراہیں ہیں وہی بند کی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں کئی دھرنا نہیں ہے، نہ کوئی سڑک بند ہے۔ تو KPK کے عوام کو ہی پریشان کیا گیا، یعنی اپنے صوبے کے عوام کو اس صوبے کے سربراہ نے تنگ کی، پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور اس میں ایمبولینس سے پھنسی رہیں، قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں، ایمرجنسی گاڑیوں کو راستہ نہیں ملا، پھر اتوار کے روز کاروبار بند رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آگے رمضان ہے تو کاروباری حضرات کو بھی بہت نقصان۔ تو یہ احتجاج ہے یا انتشار ہے؟ اب حالت یہ کہ پولیس نے کسی جگہ پہ ٹریفک کھلوانے کے لیے لوگوں کو وہاں سے منتشر کرنے کی کوشش کی تو وہ تمام پولیس افسروں کو معطل کر دیا گیا، تو صرف اپنے صوبے کے اندر ہڑتال کر کے مرکزی حکومت سے مطالبات منوانے کا یہ طریقہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ تو اب آپ پوری صورتحال کا ذرا باریک بینی سے جائزہ لیں۔ پچھلے 4 روز سے عمران خان کی آنکھ کا علاج نہیں ہوا۔ جس دن انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی 85% بینائی چلے گئی ہے، 15% رہ گئی ہے، اسی دن سے ان کا علاج شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ حکومت علاج کرانے پر تیار ہو گئی، ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا لیا گیا، 2 مرتبہ باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن تحریک انصاف نہیں مانی۔ ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ ہمارے سامنے خان کی آنکھ کا علاج کرایا جائے۔ اب یا تو خان کی آنکھ اور زیادہ متاثر ہوگی، وہ بینائی ہو سکتا ہے 15% سے کم ہو کے 10% رہ گئی ہو، یا پھر خان صاحب کی بینائی مکمل طور پر ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اب بینائی جانے یا کم ہونے کا جو ڈھنڈورا ہے وہ صرف PTI پیٹ رہی ہے۔ حکومت یا ڈاکٹروں کی کسی ٹیم نے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خان کی کتنی بینائی متاثر ہو چکی ہے یا کتنی ان کی بینائی باقی ہے، اور جس طرح PTI تاخیر کر رہی ہے اس سے تو ان کی بیماری کو اور بڑھاوا مل سکتا ہے۔ اور میں نے ہی آپ کو اپنے پروگرام میں خبر دی تھی
ایک ذرائع کے حوالے سے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ نرمی اختیار کی جائے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی بیانات میں بھی نرمی آئی، خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، چیف جسٹس نے بھی ان کا علاج کرنے کا حکم دے دیا، اور لاہور میں ایک طاقتور ادارے کے افسر نے صحافیوں کو بریفنگ دی تو اس نے بھی لوگوں کو حیران کر دیا۔ تو ایک فضا بن گئی کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف دیا جا رہا ہے اور ان کی ڈیل ہو رہی ہے۔ لیکن جب سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سعودی عرب کے دورے سے واپس آئے اور پھر جرمنی چلے گئے، اس کے بعد سے اس تاثر میں کمی واقع ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کے لیے ڈیل جو ہے وہ ریپ اپ کر دی گئی ہو۔ تو حکومت کی جانب سے مسلسل نرم رویہ اختیار کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کے رویے میں کوئی لچک نظر نہیں آتی، جس کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انف از انف، اور زرداری صاحب کا بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو نرم گوشہ یا نرمی ظاہر کی جا رہی تھی اب وہ ختم کر دی گئی ہے یا اس کو ہولڈ کر لیا گیا۔ کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کم ملتا ہے۔ بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے۔ ریاست مدینہ بنانے والا۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ جب سے خان کو ڈیل کی ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ جب سے خبریں سامنے آ رہی ہے کہ خان کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل رہا ہے تو حکومت کے جو حمایتی ہیں وہ بڑے ناراض ہیں، وہ اس بات پر بہت زیادہ رد عمل دے رہے ہیں کہ عمران خان بغیر کسی بڑی سزا کے کیسے جیل سے باہر آ سکتا ہے، جبکہ ان کے اوپر مختلف الزامات ثابت ہو چکے ہیں، وہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ تو یہ بھی حکومت کے اوپر دباؤ کا ایک باعث بنا ہے۔ تو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ وہ عمران خان کو اور جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا ان کا خیال یہ کہ ابھی ان کے لیے کافی جیل پڑی ہے تو اس لیے وہ انہیں جیل کاٹنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ زرداری صاحب کی ذات پہ حملہ کیا گیا، اور عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت ہی بری باتیں کی اور کہا کہ جو ان کی چھوٹی بیٹی ہیں وہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب زرداری صاحب جیل میں تھے، چونکہ زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ وہ 14 سال جیل میں رہ کر رہے ہیں تو 2 سال بعد ہی جیل کاٹنا شروع کر دیتی۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی سیاڑے نے کہا کہ 2 سال بعد جیل میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے، تو وہ سیاڑا مجھے یاد نہیں تھا، وہ سیاڑے جناب آصف زرداری صاحب تھے۔ اب اس کے اوپر جو تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے مختلف ٹویٹ کیے، تبصرے کیے اور کہا کہ زرداری صاحب نے جو جیل میں 14 سال کاٹے ہیں ان میں زیادہ حصہ انہوں نے جیل کے قریب کسی عمارت میں یا ہاسپٹل میں گزارا ہے، وہاں پہ وہ عیاشی کرتے تھے، کچھ اداکاروں کے نام لیے گئے، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو پاکستان کے عوام کی ایک محبوب رہنما رہی ہیں، ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا۔ اب اس دنیا میں نہیں ہے، زندہ ہوتی تو تنقید برداشت ہو سکتی ہے، لیکن جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ اس قسم کے کیچڑ اچھالیں گے تو ظاہر ہے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور تحریک انصاف کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جب کسی کو ٹرول کرنے پہ آتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر چکا ہے یا وہ اس میں حب الوطنی کا کوئی ایلیمنٹ ہے یا وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، تو وہ ہر حد سے گزرنے کی ان کو ایک عادت ہے۔ تو اس معاملے میں بھی وہ حد سے گزرے تو زرداری صاحب کی جو بیٹی ہے مختار بھٹو، انہیں غصہ آیا تو انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ میرے والد اور والدہ شادی شدہ تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ جس طرح 5 بچوں کی ماں کو بھگا کے لے آئے ہوں۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کی لینگویج استعمال کی اور یہ جسٹیفائی کیا چھوٹی بہن کی جو پیدائش ہے وہ یقینی طور پر ایک شرعی اور قانونی عمل کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی فلتی قسم کی لڑائی ہے، میں اور زیادہ اس پہ کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ مختار بھٹو کو بھی اس پہ رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب سارے مختار بھٹو کے اوپر بیشنگ کر رہے ہیں، اگر وہ سیاست میں نہیں ہے تو ان کو اس لڑائی میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگلی خبر جو ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت تپی ہوئی ہیں، گرم ہیں، اور انہوں نے پنجاب پولیس کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کے ازالے کے لیے بہت ہی بڑے سٹیپ لے لیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے ہر تھانے کے باہر پینک بٹن لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی، جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ بھی ریکارڈ ہوگی۔ پولیس اصلاحات سے متعلق ایک اجلاس انہوں نے کیا اور پولیس کو ریفارمز کے لیے اور ٹھیک ہونے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہر پولیس اسٹیشن کے 10 اہلکاروں پر باڈی کیمرے نصب کیے جائیں گے تاکہ جو بھی انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہیں یا کس سے مل رہے ہیں
تو اس کی ریکارڈنگ ہو سکے. اور پولیس کے متعلق اگر کسی کو کوئی کمپلین ہے تو اس کے لیے 2 سے 3 گھنٹے میں معاملہ حل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اجلاس میں ایف آئی آر کی آن لائن ٹریکنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور یہ بھی کہا ہے مریم نواز نے کہ ہر پولیس اہلکار شہری کو سر کہہ کر پکارے گا. اب کسی پولیس اہلکار کو سر اور جناب کے بغیر بات کرنے کی اجازت نہیں. شاباش اگر عوام کے سامنے دی جاتی ہے تو سزا بھی عوام کے سامنے دی جائے گی. پولیس سے صرف مجرموں کو ڈرنا چاہیے، عوام کو نہیں. عوام کو یقین ہونا چاہیے کہ پولیس ان کی مدد کے لیے ہے. انہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے کوئی بیٹی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرے، یہ برداشت نہیں ہے، اور کسی وی آئی پی کے لیے راستہ بلاک کرنے یا عوام کی تذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ مریم نواز صاحبہ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ہر جگہ سے ایک ہی شکایت آتی ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے. پنجاب میں تقریباً 7 لاکھ پولیس والے ہیں، لیکن مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی کے پاس صرف 2000 پولیس اہلکار ہیں اور ان 2000 نے پورے پنجاب میں امن و امان قائم کر کے دکھا دیا. تو اتنی جو پولیس ہے یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہر جگہ سے مجھے یہ ایک شکایت آتی ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں. 7 لاکھ ہمارے پاس پولیس والے، لیکن ہمارے پاس نفری نہیں. 2000 سی سی ڈی کے پاس پولیس والے، 2000 کی فورس ہے ورسز 7 لاکھ. اس 2000 نے پورے پنجاب میں الحمدللہ امن اور امان قائم کر کے دکھا دیا. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 6,98,000 کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال سی ایم پنجاب نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں پنجاب کے اندر؟ یہ جناب 15 پہ جو کال کرے اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے رشوت لیتے ہیں. کعبہ خانے، جوا خانے، منشیات اور اس قسم کے کاروبار کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے، اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے بھی تو آپ کو پولیس چاہیے. مدعی کو ذلیل کرنا، راہ چلتوں کو روک کر تلاشی لے لینا اور پھر ان کو چھوڑنے کے لیے پیسے طلب کرنا. تو یہ جو 7.25 لاکھ پولیس ہے یہ یہی کام کرتی. اور یہ پولیس سب سے اہم کام کون سا کرتی ہے؟ حکومت کوئی آرڈر جاری کر دے تو یہ اس کے اوپر ریلیجسلی یعنی من تن دھن سے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہر نیا قانون جو ہے وہ ان کے لیے مال کمانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. امپلیمنٹ ہونا یا نہ ہونا بڑی بات کی بات ہے. بس ایک قانون حکومت آج لاگو کر دے اور اگلے دن دیکھیے گا کہ ساری پولیس جو ہے، یہ جو 7.25 لاکھ پولیس ہے، اس قانون پر عمل درآمد کے لیے ٹوٹ پڑے گی. پتنگ بازی کی مثال لے لیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیے اور لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. اب اس کی امپلیمنٹیشن تو ہو گئی کہ آپ نے پتنگ بازی پر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے دیا، یعنی کیمیکل ڈور یا اس طرح کی چیزیں. ویسے تو لوگوں نے از خود بہت اس کے اوپر عمل کیا، کیونکہ جب یہ چیزیں بک نہیں رہی تھی تو لوگوں نے اڑا نہیں کہا سکتی. تو یہ بسنت جو ہے یہ پولیس کے لیے بھی مال کمانے کا ایک ذریعہ بنی ہے. تھانوں کے علاوہ یہ جو پولیس چلتی پھرتی ہے نا، جن کو گاڑیاں دی گئی ہیں، وہ بھی کم نہیں ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سنسان راستوں پر کھڑے ہو کے جس طرح لوگوں سے بھتہ وصولی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے لاہور میں کہاں کہاں کیمرے لگے اور کہاں نہیں لگے ہوئے. تو جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے کبھی وہاں کا حال دیکھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہرحال یہ اچھا اقدام ہے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ پنجاب میں جو ٹریفک پولیس ہے اس کی وردی بدل دی گئی ہے اور گاڑیاں نئی مل گئی ہیں. یقینی طور پر ایک بہت ہی بڑا اضافہ ہے. اور پنجاب خاص کر لاہور میں تو آپ کو دبئی اور یورپ کے ہلکے ہلکے سے جھونکے آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاہور دبئی ورگا ہو گیا. تو سارا نہیں ہوا تو کچھ پرسنٹ تو آپ کو ضرور لگے گا. ماشاءاللہ ٹریفک پولیس کی وردی بڑی شاندار بنا دی گئی ہے. تو جس طرح وردی اور گاڑیاں نہیں ملی ہیں، اسی طرح ٹریفک بھی اگر بہتر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. مگر ٹریفک بھی صرف اس وقت بہتر ہوتا ہے جب ڈنڈا اوپر سے آتا ہے. اب بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی وولٹیج میچ کی، جس کی بڑی توقع تھی کہ بڑا زبردست میچ ہوگا. یہ توقع تو بہت کم تھی کہ پاکستان انڈیا کو ہرا پائے گا. ٹیکنیکلی آن پیپر پاکستان کی ٹیم بھارت کے مقابلے بہت کمزور ہے اور بھارت کی ٹیم پروفیشنلی بہت زیادہ آگے ہے. اور ویسے بھی جو ورلڈ کپ کے میچ ہے ان میں پاکستان کا ریکارڈ بھارت کے مقابلے میں کبھی بھی اچھا نہیں رہا اور پاکستان نے اس روایت کو قائم رکھا. اور
اس میچ کی جو خاص بات تھی نا وہ کپتان کا جو کانفیڈنس نہ ہونا، یہ سب سے پہلے میں نظر آیا کہ سلیمان آغا نے ٹاس جیت لیا اور ایک اچھا موقع تھا کہ پاکستان بیٹنگ کرتا اور انڈیا کو ٹارگٹ دیتا اور انڈیا اس کو چیز کرتے ہوئے پاکستانی سپنر کو نکل کے کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوتا. ایسا نہیں کیا گیا، مخالف ٹیم کو بیٹنگ دے دی. سلمان آغا صاحب نے سمجھا ان کی ٹیم میں ویور رچرڈ ہے، برائن لارا ہے اور وراٹ کوہلی ہے یا روہت شرما ہے، ہینری بروکس ہے، جو چیز کر لے گا. تو رزلٹ تو کو کہ عین مطابق رہا. دو بڑے پلیئر پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں، افریدی اور بابر اعظم، دونوں نے جو پرفارمنس دی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو خود ہی کرکٹ سے ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور نہیں تو کم از کم 2020 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. یہ دونوں 2020 کرکٹ کو سوٹ نہیں کرتے. ایک عام چیز پاکستان اور بھارت کے درمیان جو توقع تھی کہ ہینڈ شیک ہو جائے گا وہ نہیں ہوا اور یہ ہٹ درمی برقرار رہی. تو انڈیا اپنے موقف کے اوپر قائم ہے. پہلگام واقعے کے بعد سے وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ میں ہاتھ نہیں ملاتا. صرف کپتان ٹاس جیت کے ہاتھ نہیں ملا رہے، کمنٹیٹر نے بھی ہاتھ ملایا، گپے لڑائی. اور جب آئی سی سی کی ٹرافی گراؤنڈ میں لائی گئی تو وسیم اکرم اور روہت شرما بھی گپے مار رہے تھے، ہیلو ہائی کر رہے تھے. تو باقی کے کھلاڑی سارے مل رہے ہیں لیکن کپتانوں کی طرف سے جو جیسچر تھا ہاتھ نہ ملانے والا وہ برقرار رہا. مجھے لگتا ہے کہ ٹاس جیتنے کے بعد انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دینا، پاکستان 90% میچ وہاں پہ ہار گیا تھا اور آپ کی ٹیم میں صرف ایک ہی فاسٹ بولر تھا اور دوسرا پارٹ ٹائم بالر جس کو میچ میں بالنگ نہیں دی گئی اور توقع بھی نہیں تھی کہ فہیم اشرف کو آپ بالنگ دے گے، اس کو آپ نے بیٹسمین بنا دیا. وہ نہ بیچارہ بیٹسمین رہا نہ بالر رہا. کسی میچ میں وہ چل جاتا ہے، چل گیا تیر ورنہ تکا. ایک میچ میں چل گیا تھا تو ہمیں اس نے نیدرلینڈ کے خلاف شکست سے بچا لیا تھا، تو اس کے ہم احسان مند ہیں اور ساری عمر رہیں گے اور پھر ساری عمر کھلاتے بھی رہیں گے. تو آپ نے انڈیا کو نیدرلینڈ کی ٹیم کے برابر کر دیا جہاں پر 4-5 ورلڈ کلاس اسپنر تھے جو کہ کوئی مسٹری اسپنر نہیں رہ گئے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ اس کا بال اندر آئے گا یا باہر آئے گا. تو 4 لیگ اسپنر، 5واں ان کے پاس ایڈیشنل تھا، ان کے ساتھ انہوں نے پاکستانی بیٹنگ کا کچومر چٹنی بنا دی. اور ایک پلیئر جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال آپ اٹھا رہے تھے کہ عثمان خان کو کیوں کھلاتے ہیں اور ایک آپ خواجہ نافع لے کر گئے ہوئے ہیں کہ اس کو کھلائیں، تو اس بیچارے نے اپنی جگہ جسٹیفائی کرنے کے لیے انڈیا کا بھرپور مقابلہ کیا لیکن لیک آف ایکسپیرینس، کیونکہ جن کا ایکسپیرینس ہے ان کا آپ حال دیکھ لینا. جب انڈیا کا ایشان کشن مار رہا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ تلک ورما تھا، وہ آرام سے بیٹنگ کر رہا تھا، وہ کشن کو بیٹنگ دیتا تھا، وہ مارتا تھا. یا بابر اعظم صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عثمان نکل کے کھیل رہا ہے، اس کی شاٹیں لگ رہی ہیں اور یہ خود بھی شاٹ مارنے چلے گئے، وہ بھی 8-10 بالوں کے بعد. تو اسٹرائک ریٹ 70 کا. اور بابر اعظم نے ہمیشہ کی طرح اس میچ میں مایوس کیا، شاہین افریدی نے مایوس کیا، کپتان کے فیصلوں نے مایوس کیا، ٹیم مینجمنٹ نے مایوس کیا. اور یہ وہ میچ ہے جس کے ایک اشتہار کی قیمت 40 لاکھ روپے تک گئی ہے. تو بھارتی میڈیا کے مطابق T20 ورلڈ کپ میں جو سٹینڈرڈ پریمیم سپاٹ ہے وہ عموماً 20 سے 25 لاکھ تک جاتا ہے، بہت سی ٹیم کھیل رہی ہو تو، اور یہ بھارتی ٹیم اگر کھیل رہی ہو زیادہ تر. لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دشمنی ہے اس نے 10 سیکنڈ کے سلاٹ کی قیمت 40 لاکھ روپے تک پہنچا دی. تو ٹورنامنٹ میں 2000 کروڑ تک کی آمدنی ہے جس کا بڑا حصہ آج کے میچ سے حاصل ہو چکا ہے. تو جنہوں نے اس ٹورنامنٹ سے مال کمانا تھا وہ کما چکے، اور پاکستان نے اپنی عزت جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں گوانی تھی وہ گوا چکی ہے. سری لنکا کا بھلا ہو گیا جہاں 1.25 لاکھ کی ٹکٹ بکی ہے جو عام قیمت سے 300% زیادہ ہے، اور کولمبو کے تمام ہوٹل بک ہو گئے. تو سری لنکا کی ٹورزم کو بڑا فائدہ ہو گیا اور انہوں نے 20-25% زیادہ کرائے وصول کیے. تو بڑے پیمانے پر پیسہ جوا سب کچھ سب کا بھلا ہو گیا. نہیں ہوا تو پاکستانی عوام کی اس امید کا بھلا نہیں ہوا، وہ امید پوری نہیں ہوئی جو اس ٹیم سے ہم ہر بار لگا بیٹھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اب یہ پیار کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہی کرکٹ ٹیم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور کرکٹ ٹیم نہیں کہ ہم اس کو ووٹنگ کے ذریعے لے آئے. تو ہماری ایک ہی کرکٹ ٹیم ہے. اب اس کی جو اوور ہالنگ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کپتان سلیمان علی آغا اوور کانفیڈنٹ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور مجھے لگتا کہ وہ اس ورلڈ کپ کے بعد T20 کے کپتان رہ سکیں گے اگر انہوں نے کوئی میچ نہ جیتا. اگر انہوں نے یہ ٹورنامنٹ نہ جیتا تو ان کا رخت سفر ہے. اس ٹورنامنٹ کے بعد بہت سے لوگ جائیں گے
تو اب آپ اور میں بیٹھ کر میچ کی ناکامیوں پر اور اسباب پر غور ہی کر سکتے ہیں۔ کپتان کا چہرہ لٹکا ہو، ٹاس جیت کر مخالف کو دعوت دے اور یہ کہے کہ وکٹ میں سیم ہے اور بولنگ کے لیے خود آ جائے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ میچ ہار گئے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ نے ٹاس جیت کر دوسرے کو بیٹنگ کیوں دی اور آپ کا منہ لٹکا ہو، چہرہ اترا ہو، تو آپ میچ وہیں ہار گئے۔ آپ ایک بڑی ٹیم کے خلاف اپنی ٹیم میں کوئی بڑے کھلاڑی شامل نہ کر سکے، کوئی حکمت عملی نہ بنا سکیں، اور ایسی ٹیم کو جس نے ایک کمزور ٹیم کے خلاف فتح حاصل کی ہو، اسی کو کافی سمجھتے ہوئے ایک طاقتور ٹیم کے ساتھ اتریں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے اور آپ گڈ لک کے سہارے چل رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ اس میچ کی شکست کا اسباب ہے۔ باقی کھلاڑیوں سے ہمیں کیا گلا اور کیا شکوہ، انڈیا اور پاکستان کے اسپنر کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو کم و بیش پاکستان اور انڈیا کے اسپنر جو ہے وہ ایک جیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ رہا کہ ان کو سیکنڈ اننگز میں ان کی بالنگ آئی تو کچھ لوگ ان کو مارنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے، اور پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کو انڈیا کی جارحانہ بالنگ کے آگے ڈالا گیا۔ جب فاسٹ بولر مار کھا رہے تھے تو انہوں نے بہت حد تک میچ کو سنبھالا۔ اس کے برعکس آپ بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کی باڈی لینگویج دیکھیں، ہنستا ہوا، اسمائل کرتا ہوا اور کانفیڈنس سے بھرا ہوا، اور یہ کہتا ہوا کہ ہم ٹاس جیتتے تو ہم بھی بیٹنگ کرتے، کیونکہ اس وکٹ پر جیتتا وہی ہے جو پہلے بیٹنگ کرتا ہے، اور ہمارا کپتان ہمیں سمجھا رہا ہے بارش ہو گئی، وکٹ میں نمی ہو گئی، اور بالنگ سکواڈ کیا ہے؟ ایک فاسٹ بالر، بہت ہی فٹ ہے۔ یہ میچ ہم صرف کپتان کے فیصلوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوں کا لوگ بہت خیال رکھیں۔